मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। व इन्ना लहू कातिबून, अल्लाह कहते हैं हम उसकी नेकियों को लिख रहे हैं। जो चीज़ लिखी जाती है वो महफूज ज़्यादा होती है, तो हमने तो इतना ज़बरदस्त एहतमाम किया ही इसलिए ताकि इसकी नेकियों का इसको बदला दें। व हरामुन अला क़रयतिन अहलकनाहा, और अल्लाह फरमाते हैं ये जो हमने पिछली बस्तियाँ हलाक कर दी है ना, यानी अब इसमें धमकी है कि वो बस्तियाँ दोबारा नहीं लौटती हैं। जुज़वी तौर पर देखें, अल्लाह किसी मुर्दे को ज़िंदा कर दे मोजज़े के तौर पर, जैसे पैगम्बरों के सामने हो, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कायदा कुल्लिया यही है कि जब हम किसी बस्ती को हलाक कर देते हैं तो वो दोबारा दुनिया में नहीं लौटती और दोबारा उसको फिर मोहलत नहीं मिलती। तो अहले मक्का को और लोगों को भी इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। अब ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा दुनिया में। आगे अल्लाह फरमाते हैं हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, यहाँ तक कि एक वक्त आएगा कि क़यामत की अलामतें ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी और फिर अल्लाह इस कायनात को तबाह करने का इरादा कर लेगा। तो उसमें एक बहुत बड़ी अलामत का अल्लाह ने ज़िक्र किया कि क़यामत की होलनाकियों में जो पहली होलनाकी होगी, इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, यानी क़यामत के जो आसार शुरू हो जाएंगे तो यहाँ तक कि याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा। यानी इस आयत में असल में ये तर्ज इख्तियार किया गया है कलामुल्लाह में कि लोग दुनिया में मस्त हैं, गफलत में हैं। पैगंबर जब दुनिया में आए तो उनको फॉलो किया, बिल आखिर फिर पैगंबरों की तालीमात से हटते चले गए। तो अल्लाह कहते हैं जैसे मैंने पहले बस्तियों को हलाक किया है ना, तो मैं इस ज़मीन को भी तबाह बर्बाद करूँगा, पूरी ज़मीन को हलाक कर दूँगा मैं। लेकिन उस हलाकत के आसार शुरू कहाँ से होंगे? उसके आसार में एक बहुत बड़ी निशानी होगी याजूज और माजूज का निकलना। वहुम मिन कुल्ली हदबि यंसिलून, और वो हर टीले से, हर ऊंची आड़ से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। यानी आड़ का जिक्र इसलिए किया कि अक्सर रुकावट आड़ ही बनती है, वरना मैदानों में तो खुले चले जाते हैं। तो मैदानों में तो वो खुले चले आएंगे, लेकिन जहाँ भी आड़ होगी तो वहाँ से भी तुम्हें लगेगा कि एक बड़ी तादाद में एक हुजूम है याजूज और माजूज का, जो इंसानों को तबाह बर्बाद करने के लिए ज़ाहिर हो रहे हैं। इस पर याजूज माजूज की जो तफसीली बहस है वो सूरह कहफ में मैं बयान कर चुका हूँ, जिसका खुलासा यही है कि याजूज माजूज एक कौम है, इंसान है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने एक आहनी दीवार बना के उनको पहाड़ों के पीछे धकेल दिया है। उनकी सही लोकेशन का अल्लाह के अलावा किसी को इल्म नहीं है और वो क़ुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होंगे, ज़मीन में बहुत ज़्यादा फ़साद मचाएंगे। वक़तरबल वअदुल हक़, अल्लाह फरमाते हैं और हक़ वादा वो करीब आ चुका। यानी उस क़यामत के दिन की अल्लाह मंजर कशी कर रहे हैं, उसको हमारे सामने रखे हैं कि देखो वो वादा करीब आ गया तुम्हारे। फ़ैदा, क्योंकि याजूज माजूज जब ज़ाहिर होंगे तो उसके तो बहुत करीबी, बहुत ही कुछ वक्त के बाद ही क़यामत कायम हो जाएगी। फ़ैदा ही शाख़िसतुन अबसारुल्लज़ीन कफ़रू, तो अचानक काफिरों की निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी, हैरान हो जाएंगे क़यामत की होलनाकी को देखकर और कहेंगे या वैलना क़द कुन्ना फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, हाय हमारी बदबख्ती, हम तो इससे गफलत में पड़े हुए थे, हमने तो इस तरफ कभी सोचा ही नहीं। आज देख लेना, इंसान पैगम्बरों की तालीमात को तो वैल्यू दे ही नहीं रहा है, बस तरक्की और मुआशी तरक्की और साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी और हुकूक़ एक दूसरे के और जानवरों के हुकूक़ और गधे घोड़ों के हुकूक़, इसी पर पूरी इंसानियत घूम रही है। जिस खुदा ने पैदा किया उसको डिक्शनरी से निकाल दिया। तो अल्लाह कहते हैं जब क़यामत देखेंगे ना तो कहेंगे या वैलना, हमारी बदबख्ती, हम तो इससे गफलत में पड़े हुए थे, इस तरफ तो हमने सोचा ही नहीं। बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि कहेंगे हम तो जालिम थे, यानी हमें सोचना चाहिए था फिर भी हमने नहीं सोचा। इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, अब चूँकि मुशरिकीन तो मुशरिक थे, उनके जहन में सबसे पहले ये ख्याल आता था कि ठीक है अगर क़यामत कायम हो गई तो हमारे भगवान और हमारे बुत हमें बचा लेंगे। उनको अल्लाह ने अलग से धमकी दी है, इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, फरमाया तुम और जो तुम्हारे माबूद हैं ना, जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, ये सारे जहन्नम का ईंधन बनेंगे। अहादीस में ये मजमून है कि ये जो पत्थर के बने हुए बुत हैं ना, अगरचे इनमें हिस्स नहीं होती, लेकिन अल्लाह इनको भी मुशरिकीन के साथ आग में डाल देगा, मुशरिकीन का गम बढ़ाने के लिए कि जिन माबूदों को तुम समझते थे कि सिफारिश करेंगे, आज ये भी तुम्हारे साथ जल रहे हैं इस आग में। अल्लाह फरमाते हैं अंतुम लहा वारिदून, तुम सब उसमें जाओगे, यानी इन बुतों की इबादत करने वाले भी और जो बुत हैं वो भी। लौ कान हाउलाई आलिहतन, अल्लाह फरमा रहे बताओ ये अगर माबूद होते तो मा वरदूहा, ये खुद जहन्नम में कहाँ जाते। व कुल्लुन फ़ीहा खालिदून, और ये सब के सब इबादत करने वाले और माबूद ये सब हमेशा होंगे उसमें। लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन,
اور ان کے لیے اس جہنم میں شور و چیخ و پکار ہوگی. وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اتنا شور ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کی آواز نہیں سن پائیں گے. دیکھیں قرآن مختلف موقع کے مختلف درجات کو بیان کرتا ہے، حالات کو. قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمی ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے، اور ظاہر ہے جب بات کریں گے تو سنیں گے بھی. تو اس سے یہی مراد ہے کہ جہنم میں جب ان کو عذاب ہو رہا ہوگا تو وہ عذاب میں تو چیخ و پکار میں کسی کی بات سنائی نہیں دے گی، لیکن ایک نوعیت کا عذاب پھر یہ بھی ہوگا کہ ایک دوسرے کی بات اللہ ایک دوسرے کو سنوائے گا تاکہ ایک دوسرے کو رسوا کریں، ایک دوسرے کو تانے دیں. تو یہ مختلف موقعوں کے مختلف عذاب ہیں جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے. اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے. اور یہ جو اللہ نے کہا کہ ان سب وہاں چیخیں گے پکاریں گے، تو علماء نے لکھا ہے اس سے وہ ان کے پتھر کے بنے ہوئے بت مراد نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بے جان ہے، وہ کیا پکاریں گے. وہ معبود جو زندہ ہوں گے، جن میں شعور ہوگا، کیونکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عبادت خود کروائی ہے لوگوں سے. جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، تو چیخ و پکار ان معبودوں کی ہوگی جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت پہ مجبور کیا یا اپنی عبادت کی ترغیب دی. ان الذین سبقت لهم من الحسنى. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا جی عیسیٰ ابن مریم کی بھی تو عبادت ہوتی ہے، تو اللہ نے تو کہہ دیا کہ تم اور تمہارے جتنے جھوٹے معبود ہیں، جھوٹے خدا ہیں، سب کو جہنم میں ڈالوں گا. لیکن بہت سے بزرگان دین ہیں وہ ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن مرنے کے بعد ان کی قبروں کو لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیا، تو وہ بھی تو جھوٹے معبود تھے. تو عیسیٰ ابن مریم کی بھی عبادت ہوئی، تو وہ بھی تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے جھوٹے معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو آگے اللہ نے فرمایا نا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، ہاں وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی ایک اچھا کلمہ لکھا جا چکا ہے، یعنی وہ پہلے ہی سے اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے پہلے ہی جنت لکھی جا چکی ہے. اولئک عنہا مبعدون، یہ نیک لوگ اس سے دور ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خود لوگوں کو اپنی عبادت پہ نہیں لگایا، لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو معبود بنا لیا. تو جو وہ لوگ جن کے بارے میں اچھی بات پہلے سبقت کر چکی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا. لا يسمعون حسیسہا، وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. علماء نے لکھا ہے اس سے مراد ہے جنت میں جانے کے بعد، کیونکہ حساب و کتاب میں جہنم کے پل سے ہر ایک کو گزارا جائے گا، اس میں تمام پیغمبر، تمام شہداء، کیونکہ وہ تو سورہ مریم میں اللہ نے بتا دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص جہنم کے پل پہ سے گزرے گا، جس کو پل صراط کہا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کے بعد ان کو جہنم سے دور کر دیں گے اور جہنم کی آہٹ بھی ان کو سنائی نہیں دے گی. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو چاہے گا ان کا دل، ان نعمتوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غم میں نہیں ڈالے گی. بڑی گھبراہٹ وہ ہوگی جو نفحہ اولا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا نا، لوگ قبروں سے نکلیں گے، اس وقت بہت زیادہ خوف کا غلبہ ہوگا لوگوں پہ، اور سب اس خوف میں مبتلا ہوں گے، حساب و کتاب کا جو خوف ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی گھبراہٹ اور بڑی جو ایک نفخہ اولا ہے، یہ بھی ان کو غمزدہ نہیں کرے گی. لیکن علماء نے لکھا ہے اس سے بھی یہ مراد ہے کہ مستقل طور پہ غمزدہ کرنا. وقتی خوف تو ہر ایک کو ہوگا، قرآن سے یہ بات ثابت ہے، لیکن اللہ نیک لوگوں سے اس خوف کو جلدی دور کر لیں گے. اور جو میدان حشر کا جو خوف ہے، جو حقیقی خوف ہے، جو لمبا خوف ہوگا، وہ صرف نافرمانوں کو ہوگا. لیکن قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتدائی مرحلے میں سارے خوف زدہ ہوں گے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے. ملاقاتوں کا مطلب مرحبا کہیں گے ان کو. ہَذَا يَوْمُكُمْ، اور ان کو خوشی سے فرشتے مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان کو، کیونکہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے دستاویز کو لکھی ہوئی تحریر کے لیے لپیٹ دیا جاتا ہے. کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے اول خلق کی ابتدا کی تھی ہم اسی طرح لوٹا دیں گے. یعنی انسان حیران ہو رہا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، میں آسمانوں کو لپیٹ دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں کائنات تباہ کر دوں گا، تو یہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جیسے پہلی دفعہ کیا تو دوبارہ بھی کر دوں گا میں، میرے لیے کیا مشکل ہے یہ کام. وعدن علینا، اور یہ ہم پر وعدہ ہے. یہ کیسے چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیں. یعنی انسان کہہ رہا ہے نہیں کچھ ہوگا، یہ سب ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے وعدن علینا، میں کر کے دکھاؤں گا. یہ انا کننا فاعلین، پھر اللہ نے تاکید کی ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے. لہذا اللہ کو چیلنجز مت دو، اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو.
اور اللہ اب مشرکین کو بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ صرف دنیا میں نہیں، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی نیک لوگوں کو میں غلبہ دوں گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی اللہ نے پہلے نصیحتیں دی، احکام بتائے اور بتا دیا کہ میرے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے۔ زبور کا تذکرہ شاید اس لیے کیا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی، اسی میں اللہ نے بتا دیا، اور اللہ نے زبور میں یہ وعدہ جو کیا تھا پورا کر کے بھی دکھایا۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی خلافت اللہ نے پوری دنیا پہ قائم کر دی۔ تو اللہ فرماتے یہ بات ہم نے زبور میں لکھ دی تھی، اور یہ حدیث سے بھی مضمون ثابت ہے کہ جیسے مسلمانوں کا نشأت اولا ہوا، اللہ نے اسلامی خلافت کو دنیا میں قائم کیا، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں اللہ دوبارہ کفر پہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور یہ زمین کے وارث پھر اہل اسلام ہی بنیں گے۔ اور اگر ہم زمین سے مراد جنت کی زمین مراد لیتے ہیں پھر تو بالکل واضح بات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، ہم نے جو مضمون بیان کیا اس میں جو لوگ اللہ کی عبادت اور غلامی کرتے ہیں ان کے لیے پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی عبادت پہ آنا ہی نہیں چاہتے، ان کو سمجھ میں بات نہیں آ سکتی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب سے آئے ہیں ہمارے لیے ٹینشن بن گئے ہیں، ہم باپ دادا کے دین کو فالو کر رہے تھے، نہ کوئی جہنم کی بات تھی نہ کوئی اور باتیں تھیں، تو وہ اشکال کرتے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے تاکہ لوگ آپ پر ایمان لائیں، جنت میں جائیں، اپنی زندگی کو بھی سدھاریں، آخرت کو بھی سدھاریں، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، زمین میں امن پیدا ہو۔ تو آپ رحمت کا ذریعہ ہیں، یہ نہیں مان کے آپ کو زحمت سمجھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کو بھی بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رحمت ہے، ان کو زحمت مت سمجھو۔ اب چونکہ اس صورت کا مضمون ہی توحید ہے، اس لیے خلاصے کے طور پر اللہ اس مضمون کو دہراتے ہیں۔ قل انما یوحی الیہ، اے نبی اب آپ خلاصے کے طور پر ان کو یہ بات بتا دیجئے، چونکہ میری جو اصل دعوت ہے وہ کیا ہے، میری طرف وہی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما بردار بنو گے اب بھی اتنا کچھ سننے کے بعد بھی؟ فإن تولوا، اے نبی اگر یہ اب بھی آپ کی باتوں سے اعراض کریں، پیٹھ پھیریں، فقل آذنتکم علی سوا، تو کہہ دیجئے میں نے برابر طور پہ تمہیں بتا دیا۔ یہ برابر کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے صاف طور پہ، یہ محاورہ ہے، یعنی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اس طرح کی بات۔ تو ہم اے نبی آپ کہہ دیجئے میں نے تمہیں صاف طور پر کھلے لفظوں میں اللہ کا پیغام سنا دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اب مجھے نہیں پتا، اقریب ام بعید ما توعدون، کہ جس عذاب کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ قریب ہے یا دور، کیونکہ بار بار نا وہ ایک ہی بات پہ اٹکتے تھے کہ پھر جلدی عذاب کیوں نہیں آتا، جلدی عذاب کیوں نہیں آتا، ڈیٹ بتائیں عذاب کی۔ تو اے نبی کہہ دیجئے میں نے پیغام پہنچا دیا، اب مجھے نہیں پتا عذاب جلدی آئے گا کہ دیر سے آئے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ جانتا ہے جہر والی بات بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا علم کامل ہے، تو جس کا علم کامل ہے اس کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ میرا علم کامل نہیں ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اور اللہ مجھے نہیں بتاتا کہ کب آئے گی، جتنا اللہ نے بتایا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ اللہ عذاب ٹال کیوں رہا ہے، اس لیے ٹال رہا ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے وہ، یا اس لیے ٹال رہا ہے کہ اللہ تمہیں کچھ دن نعمتیں مزید دینا چاہتا ہے۔ یعنی آزمائش تو یہ ہے کہ عذاب ٹلے گا تو تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں غور و فکر کا موقع ملے گا، کچھ لوگ ایمان لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، عذاب فوراً آ گیا تو سارے ہی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ تم پر رحمت بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے کہ مہلت دے رہا ہے، بہت سے ایمان لے آئیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں آخرت میں پکڑے گا اور دنیا میں کچھ نعمتیں دینا چاہ رہا ہے۔ یعنی فتنۃ لکم کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے آزمائش ہو، کچھ کامیاب ہو جائیں، کچھ ناکام ہو جائیں، اور متاع الی حین کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے کیونکہ آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہے۔ تو ان دونوں میں کون سا پہلو اللہ کے سامنے ہے؟ نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو جسے یہ معلوم نہیں کہ عذاب ٹالنے کی ریزن کیا ہے، وہ عذاب کا ٹائم کیسے بتا سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ آخر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے پوری صورت ان مشرکین کو سنائی، پورا توحید کے مضمون سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ دلائل کی دنیا میں حجت تمام ہو گئی ہے، تو عملی دنیا میں حجت تمام کر دے، تو اسلام کو غلبہ دے دے، ان کو بتا دے کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں۔
تو اللہ نے نبی کے اس کلام کو ذکر کیا، قال رب احکم بالحق، نبی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، یعنی پریکٹیکلی عملاً فیصلہ کر دے۔ اور نبی یہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، وربنا الرحمن، ہمارا رب رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، المستعان، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم لوگ کرتے ہو، یعنی تم جو اعتراضات کر کے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو تو میں مدد اللہ ہی سے طلب کرتا ہوں۔ تو یہ تسلی کے دو جملے ہیں جو اللہ کی طرف سے، کہ باقی اللہ نے عملی فیصلہ کیا، پھر بدر میں کیا، احد میں کیا، اور پھر خندق میں کیا، فتح مکہ میں کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی یہ دعائیں مانگتے آ رہے تھے۔ اس میں ہمیں بھی ترغیب ہے کہ جب ہم دعوت کا کام کریں تو اللہ سے یہ دعائیں مانگا کریں کہ اللہ تو حق کا فیصلہ کر اور تجھی سے ہم مدد طلب کریں گے۔ اور یہ بات آپ مشرکین کو بتا بھی دیں کہ ہم اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں، اور ہم تم جو ہمیں مشکلات میں ڈال رہے ہو، ہم اس میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو اللہ پہ اعتماد کر کے اللہ سے مدد طلب کرے گا تو پلڑا بالآخر اسی کا بھاری رہے گا، فتح اور نصرت اسی کے مقدر میں آئے گی۔ یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں بھی اللہ نے بہت اہم مضامین کو بیان کیا۔ ایک تو یہ کہ نیک اعمال پہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال قابل قبول ہیں، بستیوں کو اللہ ہلاک کر دیتے ہیں، دوبارہ زندہ نہیں کرتے اللہ ان بستیوں کو، اور نام و نشان مٹ جاتا ہے ان بستیوں کا۔ اور قیامت کی ہولناکیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ پہلی علامت یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہوگا، وہ خود سائنس کے لیے ایک چیلنج ہوگی، بہت بڑا چیلنج ہوگی۔ اور پھر آہستہ آہستہ قیامت کی علامتیں آئیں گی تو اہل کفر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے ہمیں تو اس کی توقع ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ ان مشرکین اور ان کے معبودوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنائے گا، اور ان معبودوں کو بچا لے گا جن کو ان کی مرضی کے بغیر معبود بنایا گیا، یعنی عیسیٰ ابن مریم اور جو بزرگان دین قبروں میں لوگ ان کی قبروں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آہٹ بھی نہ سنیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نیک لوگ ہی میری زمین کے وارث بنیں گے، لہذا کفر اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم اسلام پہ غالب آ جائیں گے، بالآخر اللہ اہل اسلام کو غلبہ دے گا۔ اور اس میں ایک اہم ترین آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ کاش یہ بات آج کافر کی سمجھ میں آ جائے کہ اسلام آپ کے لیے رحمت عذاب نہیں ہے۔ لوگ اکثر یوٹیوب پہ میں نے دیکھا کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں غیر مسلم کہ ہم اسلام سے بچے ہوئے ہیں، عیش کی زندگی میں ہیں۔ بھائی آپ اسلام میں آؤ گے تو آپ کو خوشیوں والی زندگی ملے گی، کیونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے عذاب نہیں بنایا بلکہ جہان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اور آخر میں برات ہے کہ پھر بھی نہیں مانتے تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے پیغام بھی پہنچا دیا ہے اور میں دعا بھی اللہ سے مانگتا ہوں، اور میں یہ تو بتا سکتا ہوں عذاب آئے گا، عذاب کا ٹائم میں نہیں بتا سکتا۔